अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दूसरी लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम पाकिस्तान में जो कोर्ट स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे, जो हमारे एपेक्स कोर्ट से लेकर सबसे निचले मजिस्ट्रेट तक हम एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो हेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए जी, देखो, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार आज़ाद रियासत है। इस रियासत को बुनियादी तौर पर 3 आर्गन्स चला रहे हैं, रन कर रहे हैं। उनमें है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये लेजिस्लेचर को भी अगर आप देखें, ये पूरे पाकिस्तान के लिए लेजिस्लेचर, कानून साज जो इदारे भी मुख्तलिफ हैं। हमारे पास फेडरल विफाक के लिए, मुल्क के लिए अगर कोई कानून है, कानून बनाने वाला इदारा है, वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट मुश्तमिल है नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इन 3 अफराद पर या इन 3 चीज़ों पर। इसके साथ अगर हम फर्दर इसको देखें, सूबाई सतह पर सूबों में जो लेजिस्लेचर, लॉ बनाने वाले इदारे हैं, वो है प्रोविंशियल असेंबली, जो कि मुश्तमिल होती है प्रोविंशियल असेंबली और गवर्नर पर। इसी के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आए तो डिस्ट्रिक्ट में अगर लोकल गवर्नमेंट मौजूद है तो उस डिस्ट्रिक्ट के लिए लोकल लॉस या कोई भी म्यूनिसिपल लॉस जो बनाती है, वो भी उस डिस्ट्रिक्ट की जो भी कौंसल होती है, डिस्ट्रिक्ट कौंसल बनाती है। तो इसी तरह ये एक सेटअप काम कर रही है। इसी तरह अगर आप एग्जीक्यूटिव की तरफ आएँ, एग्जीक्यूटिव में हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट, उसके अपने इख्तियारात हैं आइन के तहत। इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसकी अपनी इख्तियारात हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट अगर गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट है, उसकी अपनी इख्तियारात हैं मुख्तलिफ लॉस के तहत। इसी तरह जुडिशरी की तरफ हम आएँ, जुडिशरी भी हमारे पास मुख्तलिफ कोर्ट्स में डिफाइंड, वो क्या है, डिवाइड है। इसी तरह हमारे पास एपेक्स, मोस्ट हाईएस्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, ये हाईएस्ट कोर्ट है पाकिस्तान में। ये कोर्ट जो है, ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है क्या किया है, वजूद में लाया गया है। इस कोर्ट के तकरीबन 17 जजेस होते हैं और इस कोर्ट का काम कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी प्रोविज़न को क्या करना, तशरीह करना, ये इस कोर्ट की अथॉरिटी या पावर है, इसके दायरा इख्तियार में आता है। इसी के साथ किसी भी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील अंडर आर्टिकल 185 ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी सुप्रीम कोर्ट में होती है। इसी के साथ आर्टिकल 1843 के तहत ये सो मोटो पावर भी एक्सरसाइज करती है कि अगर कहीं भी इंसानी हुकूक या फंडामेंटल राइट्स विच आर प्रोटेक्टेड बाय द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी जगह वायलेट हो रहे हैं, तो उन वायलेशन के खिलाफ सो मोटो पावर आज खुद नोटिस लेते हुए किसी भी ऐसी चीज़ को रोक सकती है या उसके खिलाफ कॉग्निजेंस ले सकती है। तो चलिए जी, इसी के साथ हमारे पास है फेडरल शरीयत कोड।
فیڈرل شریعت کوڈ بھی جو ہے پاکستان کنسٹیٹیوشن کے تحت اسٹیبلشڈ ہے. یہ فیڈرل شریعت کوڈ جو ہے وہ آرٹیکل 209 فیڈرل شریعت کوڈ یہ اسٹیبلش کیا گیا ہے تقریباً 1980 کے دہائی میں جب ضیاء الحق نے اسلامائزیشن لایا. اس کوڈ کا کام جو ہے ایک تو ہے حدود لاس کے خلاف جو بھی آفینسز ہوتے ہیں یہ کوڈ سنتا ہے, اور اس یہ کوڈ جو ہے پاکستان میں جتنے بھی لاس بنتے ہیں ان کو پرکھتا ہے, ان کو جانچتا ہے کہ ویدر کہ بھئی یہ جو لا ہے اکارڈنگ ٹو دا انجنکشن آف اسلام ہے یا نہیں. اگر کوئی بھی لا فیڈرل شریعت کوڈ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اٹ از اگینسٹ دا پروویژن آف اسلام, اگینسٹ دا انجنکشن آف اسلام, تو وہ ریکمنڈیشن سفارشات بھیجتا ہے کہ بھئی حکومت کو کہ بھئی آپ لیجسلیشن کریں یا اس لا کو اس طرح ایمینڈ کریں. ان کیس حکومت اس فیڈرل شریعت کوڈ کے کسی بھی آرڈر کو نہیں مانتا یا اس کو نظر انداز کرتا ہے تو یہ مانا جائے گا, یہ تصور کیا جائے گا کہ بھئی فیڈرل شریعت کوڈ کے جتنے بھی سفارشات ہیں وہ لا بن گئے ہیں. ایون فیڈرل شریعت کوڈ کے جتنے بھی سفارشات ہوتے ہیں وہ اتنے اہم ہوتے ہیں, یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی فیڈرل شریعت کوڈ کے سفارشات کو لا کا درجہ دیا جا سکتا ہے. تو چلے جی آگے بڑھتے ہیں. آگے یہ کہ ہمارے پاس ہائی کورٹس ہیں. ہائی کورٹ جو ہیں یہ بھی انڈر پاکستان کنسٹیٹیوشن اسٹیبلش ہیں. ان ہائی کورٹ کے پاس یہ پاکستان کے 4 صوبوں اور فیڈرل میں ہیں. ہائی کورٹ سندھ, ہائی کورٹ بلوچستان اور ہائی کورٹ خیبر پختونخوا اور اسلام آباد ہائی کورٹ. یہ کیا ہے؟ 5 ہائی کورٹس ہیں. اسی طرح ان ہائی کورٹ کے مختلف بینچز ہوتے ہیں, ہم اس پر بعد میں آتے ہیں. لیکن یہ ہائی کورٹس کا جو پاور ہوتا ہے یہ کسی بھی صوبے میں ہائیسٹ کورٹ آف اپیل ہوتی ہے. یہ کورٹ اسی ہائیسٹ کورٹ آف اپیل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس کچھ اختیارات ہیں جو انٹرٹین کرتا ہے انڈر آرٹیکل 199 پاکستان کنسٹیٹیوشن. مختلف ریٹ ایشو کرتا ہے, ریٹ آف سرشراری, ریٹ آف مینڈیمس, ریٹ آف کوورنٹو. اسی طرح یہ مختلف 5 ریٹ بھی ایکسرسائز کرتا ہے, ریٹ پاور بھی ایکسرسائز کرتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مختلف لاس کے تحت مختلف کورٹس بھی بنے گئے ہیں جن کو عام طور پر ہم کہتے ہیں ٹرائل کورٹ. ایک بات یاد رکھیں, کسی بھی صوبے کے حد تک جو ہائیسٹ کورٹ آف اپیل ہائی کورٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ٹرائل کورٹ بھی ہے. ہم جب CRPC پڑھیں گے ان ڈیٹیل ہم روشنی ڈالیں گے کہ ہاؤ اے ہائی کورٹ کین بی اے ٹرائل کورٹ. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جتنے بھی کورٹس ہیں, چاہے وہ سیول کورٹس ہیں یا ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں یا سیشن کورٹس ہیں, ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کورٹ ہیں, میجسٹریٹ ہیں, جوڈیشل میجسٹریٹ ہیں, ایگزیکٹو میجسٹریٹ ہیں, وہ مختلف لاس کے تحت وجود میں آتے ہیں. وہ CRPC کے تحت وجود میں آتے ہیں. کیسے وجود میں آتے ہیں, ان کے کیا پاورز ہیں, ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو مزید کچھ چیزیں یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہیں کہ بھئی صوبہ جو ہوتا ہے نا, ایک صوبہ یہ مختلف ٹیریٹوریل لمٹ میں اس کو مختلف ڈویژن فار دا پرپس آف ایڈمنسٹریشن اس کو فردر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے کہ بھئی ایک ڈسٹرکٹ کو فردر ڈیوائڈ, ایک پروونس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے ڈویژن میں, ڈویژن کو فردر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے ڈسٹرکٹ میں, اور ڈسٹرکٹ کو فردر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے
تحصیل میں، اور اگر کسی ڈسٹرکٹ میں اس کی پاپولیشن زیادہ ہے، اس کی ٹیریٹوریل لمٹ بہت زیادہ ہے، تو اس کو فردر سب ڈسٹرکٹ بھی، سب ڈویژن یا سب ڈسٹرکٹ بھی قرار یا ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کا اختیار جو ہے یہ ایک پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے کہ بھئی وہ کسی بھی صوبے کو، کسی بھی ڈسٹرکٹ کو وہ ڈویژن کا درجہ دے. تو چلے جی آگے بڑھتے ہیں. آگے یہ ہے، آگے ہمارے پاس یہ کہانی ہے کہ بھئی اس ڈویژن کو جو ہیڈ کرتا ہے، ایڈمنسٹریشن کو، اس کی جو ایڈمنسٹریشن کرتا ہے وہ کمشنر ہوتا ہے. کسی بھی ڈویژن کا جو ایڈمنسٹریٹو ہیڈ جو ہوتا ہے وہ کمشنر ہوتا ہے. ابھی یہ کمشنر جو ہوتا ہے یہ مختلف ڈسٹرکٹ کا سربراہ ہوتا ہے، اور اسی طرح اس ڈویژن میں موجود ڈسٹرکٹ کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ ڈپٹی کمشنر اپوائنٹ کیا جاتا ہے. وہ ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ اس ڈسٹرکٹ کو کیا کرتا ہے؟ لک آفٹر کرتا ہے، اس کی ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کو لک آفٹر کرتا ہے. اسی کے ساتھ اس ڈسٹرکٹ میں اگر تحصیل ہے یا سب ڈویژن ہے تو اس سب ڈویژن کے لیے اسسٹنٹ کمشنر موجود ہوتا ہے جو اسسٹ کرتا ہے ڈپٹی کمشنر کو. تو یہ چیزیں ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے بیفور ہم اس لا کو پڑھیں. اگر ہم ان چیزوں کو جانیں گے تو آگے جب یہ چیزیں ہمیں نظر آئیں گے تو ہمیں آسان ہو جائے گا اس لا کو سمجھنا. کہیں بھی اگر اسسٹنٹ کمشنر کا لفظ یوز ہو، ڈپٹی کمشنر کا لفظ یوز ہو، ان کے پاور اختیارات کا اگر کہیں بھی ذکر ہو تو آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ بھئی واقعی اسسٹنٹ کمشنر کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کے کیا اختیارات ہوتے ہیں، یہ کہاں کہاں اپوائنٹ کیے جاتے ہیں، کون اپوائنٹ کرتا ہے. تو ہم اپنی امپورٹنٹ اہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں، وہ ہے سیکشن 6 چیپٹر 2. Section 6 Classes of Criminal Courts and Magistrate. Besides the High Courts and the courts constituted under any law other than this court for the time being in force, there shall be two classes of criminal courts in Pakistan: Courts of Session and Court of Magistrate. دیکھو Court of Session, Court of Magistrate. اس Court of Session کسی بھی ڈسٹرکٹ میں ایک سیشن کورٹ ہوتا ہے جو تمام کرمنل آفینسز جو ہے ان کو رپورٹ ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اسی ڈسٹرکٹ میں میجسٹریٹ بھی ہوتے ہیں. میجسٹریٹ ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، 20 بھی ہو سکتے ہیں، 40 بھی ہو سکتے ہیں ایک ہی ڈسٹرکٹ میں. بھئی اختیار پروونشل گورنمنٹ کو ہے، وہ جتنا بھی میجسٹریٹ کسی بھی ڈسٹرکٹ کے لیے اپوائنٹ کرے، لیکن پھر بھی گورنمنٹ بھی دیکھتا ہے کہ بھئی اتنا، وہ تو اپوائنٹ اس لیے کرتا ہے کہ بھئی ضروریات کو دیکھتا ہے، آیا یہاں اس جگہ اس ڈسٹرکٹ میں کرائم ریشو کتنا ہے، اس کے مطابق وہ برڈن آف کیسز کو دیکھتے ہوئے میجسٹریٹ جو ہے ہائی کورٹ کے ریکمنڈیشن پر جو ہے پروونشل گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے. بہرحال اس کی طرف نہیں جاتے ہیں، مزید چیزیں جو ہیں یہاں پہ مکس اپ ہو جائیں گے. یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ایک ڈسٹرکٹ میں سیشن جج ہوتا ہے اور ایک میجسٹریٹ ہوتا ہے. میجسٹریٹ ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، سیشن جج ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس سیشن جج کو اسسٹ کرنے کے لیے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اپوائنٹ کیے جاتے ہیں. اور یہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اور سیشن جج کا اختیارات وہی ہے جو ایک سیشن جج کا ہے، لیکن یہ جو سیشن جج ہوتا ہے یہ موسٹ سینئر ہوتا ہے، اس کی گریڈ جو ہے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سے ایک زیادہ ہوتی ہے، یہ 21 گریڈ کا ہوتا ہے، اور اس کے پاس بہت سارے ایڈمنسٹریٹو پاورز ہوتے ہیں.
یہ کیسز، یہ جسٹس آف پیس کا کام بھی کرتا ہے، ایکس آفیشو جسٹس آف پیس بھی ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے پاس بہت سارے وائڈ ایڈمنسٹریٹو پاور بھی ہوتے ہیں۔ یہ کیسز جو ہیں مختلف ایڈیشنل سیشن جج کو، یہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو ٹرانسفر کرتا ہے کہ بھئی کون سی کیس کس کے پاس جائے، کون سی کیس کس کے پاس جائے۔ یہ اس لیے یہ اس کے پاس جو ہیں، یہ عام طور پر اس کے پاس اختیارات ہیں، وہ کوئی بھی کیس ٹرائی کر سکتا ہے، لیکن یہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اور سیشن جج اور یہ جو سیشن جج، اس میں فرق یہ ہے کہ بھئی سیشن جج سینئر ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کے پاس کچھ ایڈمنسٹریٹو پاور ہوتے ہیں، اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج کے پاس ایڈمنسٹریٹو کوئی پاور نہیں ہوتے ہیں، وہ صرف ٹرائل کرتا ہے، کیسز سنتا ہے۔ آگے کورٹ آف مجسٹریٹ کو فردر 3 کلاسز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے مجسٹریٹ فرسٹ کلاس، ایک ہوتا ہے سیکنڈ کلاس، ایک ہوتا ہے تھرڈ کلاس۔ فرسٹ کلاس کے پاس جو ہے 3 سال تک سزا دینے کا اختیار ہے، سیکنڈ کلاس کے پاس 1 سال تک سزا دینے کا اختیار ہے، اور تھرڈ کلاس کے پاس جو ہے 1 مہینے تک سزا دینے کا اختیار ہے۔ تو یہ مختلف طور پر عام پریکٹس میں، ان پریکٹس سیکنڈ اور تھرڈ کلاس ایگزسٹ نہیں کرتے، ہاں لیکن لا میں موجود ہیں۔ اگر پروونشل گورنمنٹ چاہے تو اپوائنٹ کر سکتا ہے کسی بھی ڈسٹرکٹ میں فرسٹ کلاس مجسٹریٹ، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس مجسٹریٹ، لیکن ان پریکٹس سیکنڈ اور تھرڈ کلاس مجسٹریٹ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ تو چلے جی، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کچھ اور بھی میجسٹریٹ ہیں جو ہم آگے جا کے سیشن ڈویژن اینڈ ڈسٹرکٹ، میں نے آپ کو بتایا سیشن ڈویژن اور ڈسٹرکٹ کیا ہوتی ہے۔ ڈویژن، سیشن، ڈسٹرکٹ۔ ایک ڈسٹرکٹ جج ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ جج جو ہوتا ہے وہ سیول میٹر ہی انٹرٹین کرتا ہے، لیکن ہم CRPC پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم سیول ججز کی طرف نہیں جاتے، سیول کوڈ یا سیول پروسیڈنگ کی طرف نہیں جاتے، ہم جسٹ جو ہیں CRPC ڈسکس کر رہے ہیں، سیشن جج میجسٹریٹ ڈسکس کر رہے ہیں۔ پاور ٹو الٹر ڈویژن اینڈ ڈسٹرکٹ، جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ بھئی پروونشل گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ بھئی وہ کسی بھی ڈسٹرکٹ کو ڈویژن، سب ڈویژن میں تبدیل کر سکتا ہے، ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے، لیکن عام طور پر فار یور کائنڈ انفارمیشن پروونشل گورنمنٹ بھی ضروریات کے تحت کسی ڈسٹرکٹ کو ڈویژن میں تبدیل کرتا ہے۔ جہاں پہ ایک علاقہ ہے جو اس کی علاقائی وسعت بہت بڑھ گئی ہے، بہت بڑی ہے، یا اس ایک ڈسٹرکٹ تھا، اس ڈسٹرکٹ میں پاپولیشن بڑھ گئی ہے، صرف ایک ڈسٹرکٹ میں اس کو ابھی وہ کرنا جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، ایک ایڈمنسٹریٹو پرپس کے لیے، فار دا پرپس آف جو ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، پراپر ایڈمنسٹریشن کے لیے ڈویژن میں اس کو تبدیل کرتا ہے، ڈویژن میں کچھ ایڈمنسٹریٹو آفیسرس وہاں بھیجتا ہے، ایسی وغیرہ اپوائنٹ کرتا ہے، اسی کے ساتھ اختیارات جو ہیں وہ ایک ڈسٹرکٹ سے سب ڈویژن میں جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے رہتے ہیں، تو اس کو سب ڈویژن میں تبدیل کیا جاتا ہے، یہی بس پرپس ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایگزسٹنگ ڈویژن اینڈ ڈسٹرکٹ مینٹین ٹل الٹر، وہی بات ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، وہ اس زمانے کی بات کر رہا ہے، اس زمانے پہ ہم کیوں جائیں بھائی، یہی ہے کہ بھائی اس وقت جو بھی ڈویژن ڈسٹرکٹ موجود تھے اس وقت کے لیے وہی ہوں گے، اگر وہی ڈسٹرکٹ ڈویژن تصور ہوں گے جب تک الٹرٹ نہ ہو۔ پاور ٹو ڈیوائڈ ڈسٹرکٹ انٹو سب ڈویژن، the provincial government may divide any district into subdivision or may make any portion of any such district a subdivision and may alter the limits of any subdivision۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ بھئی ڈویژن میں تبدیل، ایک ڈسٹرکٹ کو سب ڈویژن میں تبدیل کر سکتا ہے، سب ڈویژن کو تحصیل میں تبدیل کر سکتا ہے، یہ ایک پروونشل گورنمنٹ کے اختیارات ہیں، اور وہ اسی حساب سے آفیسرز ایڈمنسٹریٹو پاورز کو مختلف
آفیسز کے درمیان ٹیریٹوریل لمٹ کے حساب سے ڈسٹریبیوٹ کرے گا. آسان سمپل سی سمجھنے کی عقل عام فہم کی بات ہے بھائی. Court of Session. The provincial government shall establish a court of session for every session division and appoint a judge of such court. ہر ایک سیشن ڈویژن کے لیے ایک جج اپوائنٹ کرے گا. کون کرے گا؟ پروونشل گورنمنٹ. The provincial government may by general or special order in the official gazette direct at what place or place of Court of Session shall hold its sitting, but until such order is made, the Court of Session shall hold their sitting as here. دیکھو پروونشل گورنمنٹ جب کوئی جج اپوائنٹ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ یہ جگہ بھی طے کرے گا کہ بھئی یہ جج کہاں بیٹھے گا، اس کی ٹیریٹوریل لیمٹس کیا ہوں گی، کہ بھئی یہ کہاں کن کن پولیس اسٹیشنوں سے اگر کیسز اس کو رپورٹ ہوں گے تو یہ انٹرٹین کرے گا. تو چلیے the provincial government may also appoint additional session judge and assistant judge to exercise jurisdiction in one or more such courts. اسسٹنٹ سیشن جج کا کوئی تصور نہیں ہے، اے ڈی جے کا تصور ہے، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج. یہ جو ہے اس کے پاس کیا ہوتا ہے، یہ پروونشل گورنمنٹ اپوائنٹ کر سکتا ہے کسی بھی ڈسٹرکٹ ڈویژن یا سب ڈویژن میں. A session judge of one session division may be appointed by the provincial government to be also additional session judge of another division and in such case as he may. بھائی سمپل سی بات ہے، اگر پروونشل گورنمنٹ چاہے اگر ایک ڈویژن کا جو بھی سیشن جج ہے وہ دوسرے سب ڈویژن میں جتنے بھی کیسز ہیں ان کے لیے بھی وہ اتھرائز ہے ٹو انٹرٹین، ٹو ڈیسائڈ، ٹو ایڈجوڈیکیٹ. All courts of session existing when this court comes into force shall be deemed to have been established under this act. Subordinate magistrate. Provincial government may appoint many person as it thinks fit to be magistrate of first, second or third class in any district and may from time to time define local areas within which any such person may exercise all or any of the powers with which they may respectively be invested under this court. اگر سبورڈینیٹ مجسٹریٹ بھی اپوائنٹ کر سکتا ہے، یہ پروونشل گورنمنٹ کی اختیارات ہیں کہ بھئی ان کیس کسی بھی ڈسٹرکٹ میں ایک سے زیادہ مجسٹریٹ اپوائنٹ کرنا وہ پروونشل گورنمنٹ کے اختیارات ہیں، بھئی وہ اپوائنٹ کر سکتا ہے. Local limits of their jurisdiction except as otherwise provided by such definition, the jurisdiction and power such power shall extend throughout such district. Except اگر کسی لا میں یا کسی بھی ایسی نوٹیفیکیشن میں خاص ٹیریٹوریل لمٹ اگر بیان کسی میجسٹریٹ کے لیے نہیں کیا گیا تو اس میجسٹریٹ کو جس ڈسٹرکٹ میں اپوائنٹ کیا جائے اس پورے ڈسٹرکٹ پر وہ کیا کر سکتا ہے، ایکسرسائز کر سکتا ہے جورسڈکشن. اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ کی طرف ہم اگلے لیکچر میں آتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ، بائے بائے.